बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज मैंने एक किताब का इंतखाब किया है। वो वाक़यातन मुख्तसर उन्वानात पर मुश्तमिल है। 96 पेजेस की है ये किताब। हमारे और आपकी याद दहानी के लिए काफ़ी है कि हाय अरबईन करबला की अहमियत क्या है। हम और आप जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत रखते हैं, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनना चाहते हैं, और हमारे और आपके ये इश्क, ये मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में दिल अजीज़ है। ये बुक उन जज्बात को तफसील से बयान करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। इस किताब का नाम असरार ए ज़ायरत अरबईन है, जो कि तकरीर आयतुल्लाह शेख मोहम्मद सनद के मजमू है। इसकी तक़दीम जनाब इब्राहिम हुसैन बगदादी ने की है, तर्जुमा अल्ताफ़ हुसैन कलाची ने, और कंपोजिंग है सैयद वसीम हैदर नकवी मुल्तान से। नाशिर है ज़ियारत.com ऑनलाइन लाइब्रेरी। इस किताब में तकरीबन 39 बाब हैं, यानी टॉपिक्स हैं। 96 पेजेस पर यह किताब मुश्तमिल है, और फ़हरिस्त का अव्वल उन्वान है ज़ियारत अरबईन। इसके बाद उन्वानात जैसे ज़ायर हुसैनी के लिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ, ज़ायरत अरबईन के असरार, ज़ायरत अरबईन और आलमी तकातीन, ज़ायरत अरबईन और इसके इलाक़ाई निज़ाम, महदवी हुकूमत का क़याम हुसैनी हुकूमत से है। इसी तरह कई सारे उन्वानात हैं जो कि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम के सामने हम इस बुक को पढ़ते हुए आप तमाम से इसका मुतारुफ़ करवाएंगे। इस किताब को, इसके उन्वानात को मेरी आवाज़ देने का बस एक ही मकसद है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि नहायत ख़ास दिन यानी यौम अरबईन को पहुँच रहे हैं, वो बकिया तमाम तर अय्याम अज़ा की तरह ही इन दिनों में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 शुहदा की, उनके अहले खाना के गम से मुतमस्सिक रहें। मजलिसों में हो, लोगों के दरमियान हो, या तन्हा हो, या उस वक्त जब वो ये महसूस कर रहे हों कि उनके दिलों में दुनियाई जिम्मेदारियों का बोझ इस कदर बढ़ रहा है कि वो खुद इन अय्याम से दूरी महसूस कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इस मुख्तसर सी किताब को मलहूज़ खातिर रख कर अपने ईमान में इजाफ़ा करें, और खिदमत पसंद आए तो अपने दीगर अहले ईमान से भी इसे शेयर करें। तो आए बढ़ते हैं इस किताब के सदबाब की जानिब, पूरे दिल व खुलूस के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, उन पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर सलाम भेजें और इस खिदमत का आगाज़ करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। मुकदमा। ये किताब किताब शायर हुसैनिया जिल्द नंबर 3 का एक इक्तबास है, जिसका नाम असरार ए ज़ियारत अरबईन है। इस मौजू पर हज़रत आयतुल्लाह शेख मोहम्मद सनद किबला ने ज़ियारत अरबईन की मुनासिबत से गुफ्तगू की है। इनकी इस गुफ्तगू को एक अलहदा किताब की शक्ल दे दी गई है, ताकि इसकी अफादियत आम हो जाए। अब ये किताब आपके हाथ में है। इस किताब में आयतुल्लाह ने ज़ियारत अरबईन के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली है कि ज़ियारत अरबईन इंसानी रूह को किस तरह मुतासिर करती है और इसकी किस तरह मानवी मलाकुती तरबियत करती है, क्योंकि इस इंजाज़ेब का मरकज़ व महवर सैयदुश्शुहदा की मुक़द्दस रूह है, और उन शुहदा की अरवाह है जिन्होंने मैदान करबला में अपने आका अलैहिस्सलाम के हुजूर शहादत की अब्दी सादात हासिल की थी। ये काविश इसलिए की गई है ताकि एक इंसान ज़ियारत अरबईन के मुनव्वर माहौल से मुतासिर होकर अपनी मानवी तरबियत करे, और इसी रास्ते पर चलकर अपने दिल में अपने रब की मोहब्बत को रचाए बसाए। जब माशरे के अफराद इस जज्बे से मामूर होंगे, तो माशरे में वो तब्दीली आएगी जिस तब्दीली की दीन और मजहब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अहले बैत अतहार की यही फ़िक्र है कि दुनियाई माशरा इस सूरत में मुनक़लिब हो, जुल्म का ख़ात्मा हो जाए, हक़ का एहक़ाक़ और बातिल का अब्ताल हो जाए।
اس دور کی عالمی طاقتیں سید الشہداء کی کربلا کی قربانی سے خوف زدہ ہے، کیونکہ وہ اس کے آثار مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی سیاسی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطی کس طرف جا رہا ہے، بلکہ دنیا بھر میں تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ کتاب کے اگلے صفحات میں تفصیلات موجود ہے جسے پڑھ کر ایک قاری عزیز حقائق سے آگاہ ہو سکے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس سعی کو قبول فرمائے، کیونکہ حقیقی مددگار و معاون وہی ہے۔ آمین۔ اگلا باب ہے زائر حسینی کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا۔ جناب معاویہ بن وہاب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے اجازت لی۔ آپ نے مجھے اجازت دی تو میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں مناجات کی جسے میں نے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، اے وہ ذات جس نے ہمیں اپنی کرامات عطا کی ہے اور ہمیں اپنی وساعت سے خاص کیا ہے اور ہم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا اور اولین و آخرین کا علم عطا کیا۔ خدایا، تو نے لوگوں کے قلوب کو ہماری طرف مائل کیا ہے، ہمیں معاف فرما اور ہمارے برادران ایمانی کو بھی معاف فرما۔ خدایا، وہ زائرین روضہ حسینی جو اپنے اموال زیارت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ہماری محبت میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، وہ کسی صلہ اور ستائش کی امید نہیں رکھتے جو تیرے نزدیک ہمارے لیے مقرر ہیں۔ وہ مسرت اور خوشحالی جو تو نے اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے اور ان کے آل پر نازل فرمائی ہے، اپنے نبی کی عظمت کی وجہ سے ہمارے امر کو مقام قبولیت عطا فرما اور ہمارے دشمنوں پر تو نے اپنا غضب نازل فرما۔ تمام زائرین تیری رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ خدایا، ہماری طرف سے انہیں اس زیارت کے عوض جنت الفردوس عطا فرما۔ شب و روز ان کی حفاظت اور محافظت فرما، ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا اور ان کے قلوب کو ہماری محبت سے لبریز فرما اور انہیں ان کا ناصر و معین بنا۔ ہر ظالم کے شر سے انہیں محفوظ فرما، ہر شیطان چاہے وہ کمزور ہو یا شہزور، جن ہو یا انس، اس سے ان کی پسدری فرما۔ انہیں وہ عطا فرما جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں۔ جب یہ اس سفر زیارت سے واپس اپنے گھروں کو لوٹے تو ان کی تمام خواہشوں کی تکمیل فرما، کیونکہ یہ لوگ ہمیں اپنی اہل و عیال پر ترجیح دیتے ہیں۔ خداوندہ، ان کے دشمن ہمارے پاس ان کی آمد و رفت کو عیب خیال کرتے ہیں، لیکن یہ زائرین ان کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے طرف چلے آتے ہیں۔ خدایا، زمانہ ان کا دشمن ہے، ان پر رحم فرما۔ اس وقت ان پر رحم فرما جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف متوجہ ہوں۔ ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے دل سوزی سے آنسوؤں کی برسات برساتے ہیں۔ ان قلوب پر نظر رحمت فرما جو ہمارے غموں میں آہوزاری کرتے ہیں۔ ان فریادوں پر رحم فرما جو حسین حسین کرتے ہیں۔ بار الہ، میری طرف سے تیرے حضور اس دن کے لیے یہ امانت ہے جس دن پیاس کا غلبہ ہوگا، تاکہ میں حوض کوثر ان کا حق انہیں ادا کر سکوں۔ جوں ہی آپ کی دعا ختم ہوئی، آپ نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں ایسے ملکوتی دعا اور ہم سے لوگوں کے لیے۔ جن لوگوں کے حق میں ایسی دعا ہو جائے، انہیں جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ معاویہ بن وہب کا بیان ہے کہ اس دوران میں نے کہا، اے کاش میں نے یہ استحبابی حج نہ کیا ہوتا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا گیا ہوتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا خیال ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز مانے ہے جس کی وجہ سے تم امام کی زیارت سے محروم ہو؟ آپ نے فرمایا، اے ابن وہب، زیارت کو ترک نہ کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں ان انعامات سے ناواقف تھا۔ آپ نے فرمایا،
اے ابن وہب، کیا تم سمجھتے ہو زائرین امام کے حق میں صرف اہل زمین دعا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اہل آسمان بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے معاویہ ابن وہب، خوف کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک نہ کیا کرو۔ جو اس کار خیر کو ترک کرے گا وہ حسرت و یاس میں رہے گا، اور وہ پھر کہے گا اے کاش قبر امام حسین علیہ السلام اس کے قریب ہوتی۔ امام نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام دعا کریں؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ کل ملائکہ تجھ سے مصافحہ کریں؟ کیا تو اس بات کو محبوب نہیں رکھتا کہ تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ کل تو میدان محشر میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے مصافحہ کریں؟ اگلا باب، زیارت اربعین کے اسرار۔ زیارت اربعین ایک عظیم الشان الہی جلسہ جبلی ہے جس میں شرکت کرنے والے خوش قسمت الہی نور کی وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نورانی اور ملکوتی ماحول میں ان لوگوں کی معنوی تربیت ہوتی ہے۔ ان میں اصرار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کی روح اور بدن میں معنوی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں جو ایمانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ انہیں دینی خواہشات کی اسیری سے نجات حاصل کرنے کا علاج ملتا ہے۔ انہیں آخروی زندگی کی کامیابی کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ وہ عالی و متعالی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، فضیلت اور عزت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہم نے مختلف مصادر میں دیکھا ہے کہ اس وقت کی عالمی طاقتوں کی کروڑوں لوگوں کی اس اجتماع پر نظر ہے۔ وہ تجزیہ و تحقیق میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی مضبوط اور محفوظ ادارہ ہے تو وہ صرف زیارت اربعین کا اجتماع ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس میں نفس بشری کی ہر طرح سے تربیت ہوتی ہے۔ اس میں قربانی عطا اور فدا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں لوگ بغیر کسی دعوت کے خود بخود جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے اخراجات کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس راستے میں خرچ کرنے کو سعادت جانتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنا چاہے اور اس کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر ڈالے، پھر بھی مذکورہ اجتماع کا عشر عشیر بھی جمع نہیں کر سکتے، چاہے ترغیب و ترکیب کا ماحول ہی کیوں پیدا نہ کریں۔ زیارت اربعین کے لیے کروڑوں انسان کا جمع غفیر لگتا ہے جس کی مثال ناپید ہے۔ اگلا باب، زیارت اربعین اور عالمی طاقتیں۔ آج اس دنیا کی تمام بڑی طاقتیں زیارت اربعین کی روحانی و معنوی اجتماع سے سخت خوف زدہ ہیں، کیونکہ یہ اجتماع ایک خالص عبادی اور روحانی اجتماع ہے۔ ایسا اجتماع پیدا کرنا کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی تمام حکومتیں یا اسلامی حکومتیں چاہیں بھی کہ ایسا جمع غفار نمودار کریں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کے شیعہ بھی ایسا اجتماع پیدا نہیں کر سکتے۔ ایسا اجتماع صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے جس کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ دنیا کی واحد طاقت ہے جو کہ اپنے دامن میں وہ مقناطیسیت رکھتی ہے کہ دنیا کے تمام شرفاء کو اپنے پاس جمع کر لیتی ہے۔ اس اجتماع کے لیے نہ کوئی اعلان کیا جاتا ہے، نہ کسی کو دعوت دی جاتی ہے، اور نہ کسی کو اس اجتماع میں شرکت کے لیے ڈرایا یا دھمکایا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں شرکت کے لیے شرکاء ہی جانی و مالی اخراجات کرتے ہیں۔ وہ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، رقم خرچ کرتے ہیں اور گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر چلے آتے ہیں۔ بعض صاحبان نظر دوستوں نے بیان کیا ہے کہ اس اجتماع کو مغربی ممالک کے ادارے کوریج دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بھی اس اجتماع اور اس کے اثرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا باب، زیارت اربعین اور اس کا علاقائی نظام۔ زیارت اربعین کا موسم آتا ہے اور یہ ملکوتی اجتماع ملک عراق میں نمودار ہوتا ہے تو اس اجتماع کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے براہ راست دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی اپنی آرا قائم کر رہی ہوتی ہے۔ چند ماہ قبل جب علاقائی ریاست کے ذمہ داروں سے اللہ کے دشمن
کے لیے اس حسینی آتش فشاں اجتماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس بارے میں کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا۔ پھر بعد میں جواب دیا کہ یہ حسینی بھونچال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ روز بروز بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے علاقوں میں کوشش کی کہ اس اجتماع کو منتشر کر دیا جائے اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ارشاد خداوندی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے۔ اب عالمی اور علاقائی حکومتوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ اس حسینی طاقت کے سامنے باندھ نہیں باندھ سکتے۔ اگر وہ اپنی تمام توانائیاں بھی خرچ کر دیں، پھر بھی وہ اس ادارے کو توڑ نہیں سکتے اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی اور ادارہ بنا سکتے ہیں۔ ملک عراق مشرق وسطیٰ کے قلب میں ہے اور بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کے سنگم پر ہے۔ علاوہ ازیں وہ مختلف تہذیبوں اور ادیان کا چوراہے پر ہے۔ اس کے ارد گرد مختلف تہذیبیں اور ادیان موجود ہیں۔ وہ ایک دھڑکتا دل ہے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے دل کا ربط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس تمام طاقتیں موجود ہیں۔ اگلا باب، مہدوی حکومت کا قیام حسینی حکومت سے ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند حضرت مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصر و معین ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی اپنے فرزند کے انقلاب کی تعمیر کر رہے ہیں۔ زیارت اربعین کے موقع پر جو روحانی تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کے مربی، اس کے معدن اور مصدر حضرت امام حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ چلا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس طرح حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی راہیں طے ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے انقلاب کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے دادا کی نصرت سے اپنے ملکوتی انقلاب کو کامیاب کریں گے۔ یہ نقطہ نہایت ہی اہم اور مہم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مہدوی پلاننگ کا دار و مدار حسینی انقلاب ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی الہی پلاننگ کے بغیر مہدوی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے اس مقصد کو دوسرے الفاظ میں یوں پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں اہل ایمان حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف سے محبت رکھتے ہیں، اس کی محبت کا سبب آپ علیہ السلام کے دادا بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اس کا عکس ہیں۔ یہ نقطہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایمانی عقیدتوں کے مراکز اور محور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کی وجہ سے حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کائنات کے مرکز ہیں، کیونکہ سید الشہداء کے مراتب امام زمانہ کے مراتب پر مقدم ہے۔ جس طرح کی زیارت میں ذکر ہے، اللہ رب العزت کی اس گروہ پر لعنت ہے جس نے آپ کو اپنے مقام سے دور کیا اور آپ کو اس رتبے سے گرایا جو خدا نے آپ کو عطا کیا تھا۔ ایک مومن سب سے پہلے اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد اس کے نبی کو، اور اس کے نبی نے اپنی امت کو اپنے فرزند امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کی دعوت دی تھی۔ اسی طرح ایک مومن حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرتا ہے۔ امام نے اپنے پیروکاروں کو کہا تھا کہ وہ حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کریں۔ اسی طرح جب ایک مومن حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر اعتقاد رکھتا ہے تو یہی عقیدہ اس پر حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی محبت اور نصرت کو واجب کرتا ہے۔ اس محبت کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ مہدوی مشروع حسینی مشروع کے ذریعے ہی قائم ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے، اے مہدویو، اپنے امام سے عشق رکھنے والو، اے ظہور امام زمانہ کے عاشق جوانوں، امام مہدی کی نصرت کا باب
بہت زیادہ وسیع و عریض ہے، کیونکہ حسینی انقلاب مہدوی انقلاب کا اثاثہ ہے۔ تمام شاعر دینیا کے محافظ حسینیت ہی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک امر عظیم ہے، اس کی طرف توجہ اور التفات کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد زیارت اربعین اپنی ذات کے لحاظ سے ایک انقلاب ہے۔ اس کا اجتماع، اس کا یہ جمع غفیر جو کروڑوں نفوس پر مشتمل ہوتا ہے، محل تربیت ہے، بلکہ ظہور کی تیاریوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ اساس ظہور حسینی انقلاب ہے، اور حسینی انقلاب زیارت اربعین ہے جس کا اجتماع کروڑوں نفوس پر مشتمل ہے۔ اگلا باب، بین الاقوامی مبصرین، مشاہدین اور زیارت اربعین۔ اس وقت ہر جگہ مواصلاتی باوثوق ذرائع موجود ہیں۔ اس مقام پر ہم اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ بات نہ کرنا پڑے۔ اربعین کے موسموں میں دسیوں لاکھ نفوس دنیا بھر سے کربلا میں جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ کربلا کی طرف روان دوان ہوتے ہیں تو وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی ایک مثال دنیا بھر کے ترقی یافتہ متمدن ممالک میں دکھائی جائے کہ جہاں اس قدر لوگ جمع ہوں اور حکومتیں پریشان نہ ہوں اور لوگ پرامن رہیں، لوگوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہو اور ان کے غذا اور خوراک کا انتظام بھی ہو۔ ایسا ایک نمونہ دنیا میں دکھا دو، کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کا محفوظ اور پرامن اجتماع کہیں نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اربعین کے موقع پر ہی ہو سکتا ہے۔ کروڑوں کا یہ اجتماع ایک خطہ، ایک منطقے اور ایک لقب میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور ان سب کا سفر کربلا میں اختتام پذیر ہوتا ہے جو چند ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسے اجتماعات کے لیے حکومت حکمت عملی اپناتی ہیں۔ تمام بلدیت نظاموں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جس قدر بھی حکومت منظم ہو کر انتظام کرے، پھر بھی ان کا انتظام ناقص رہے گا۔ آپ کے سامنے حج بیت اللہ کا سالانہ اجتماع ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ تک کا ہوتا ہے، جو چند دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حکومت کا بھرپور انتظام ہوتا ہے، انتظامات بھی مکمل ہوتے ہیں۔ عالیشان عمارتوں میں رہائشیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی حجاج شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادھر اربعین کی طرف دیکھیں، لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی جماعت، صرف مومنین ہوتے ہیں جو اس پروگرام کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر طرف جذبہ ایثار کا فرما ہوتا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ کی طرف سے تعینات فوج کے اعلیٰ کمانڈر نے اربعین کے اجتماع کو دیکھ کر کہا تھا، میں اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ اے شیعہ، تمہارا کوئی جواب نہیں۔ جس قدر تم مہذب اور متمدن ہو، اس طرح دنیا بھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہاری تہذیب اور ثقافت کا مقابلہ نیو یارک اور پیرس بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ تعجب کا مقام نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کہیں کوئی اجتماع ہو، اس میں اتنے مسائل اور حوادث جنم لیتے ہیں۔ یہ بارہا سنا ہے کہ مغرب کے متمدن ممالک میں جب چند ساتھ کے لیے بجلی غائب ہوتی ہے تو انہی ساتھ میں ہزاروں کے حوادث ہوئے، لوگوں نے قانون امن کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن زیارت اربعین کے موقع پر اس قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اعجاز ہے۔ یہ اعجاز وہ اعجاز ہے جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں سے متعلق ہے۔ اہل بیت رسول نے دنیا کو تہذیب و تمدن اور حضارت کا وہ درس دیا ہے جس کا اظہار اربعین کے موقع پر دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اگلا باب، عبادت کی طرف چلنا بھی عبادت ہے۔ فقہی قاعدہ ہے کہ عبادت کرنے کے لیے سفر کرنا عبادت خداوندی میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے نصوص ہیں جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے روضے کی طرف سفر کرنا، اور اس طرح سے جس طرح حضرت امیر علیہ السلام اور باقی ائمہ کے روضے کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہر قدم پر ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم کچھ روایتیں یہاں درج کرتے ہیں۔ بشیر جہان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا،
اے بشیر، جب تم میں سے کوئی آدمی دریائے فرات کے کنارے پر غسل کرتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آتا ہے اور وہ امام کے حق کا عارف بھی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس کے ہر قدم کے عوض وہ جو زمین پر رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، علاوہ ازیں 100 عمرے، 100 غزوے جو کسی نبی کی معیت میں لڑے گئے ہوں گے، اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے پیدل چلنے کا ثواب ہر مستحب عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ اگلا باب، موسم اربعین کی حرمت۔ یہاں ایک اور شرعی قاعدہ ہے۔ کچھ ایسے محترم مقامات ہیں جن کا احترام واجب ہے، اس اعتبار سے وہ عزت اور احترام کے مالک ہیں۔ ان کی جغرافیائی حیثیت بھی محترم ہے۔ جس طرح کہ کعبہ اور مسجد الحرام ہے، اس کی اپنی حرمت ہے۔ مکہ محترم ہے کیونکہ اس میں مسجد الحرام ہے، اس طرح مواقعات میں وہ سب سے محترم ہے۔ اسی طرح مدینے کا حرم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرم بنایا جس پر مسجد نبوی محیط ہے۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے جس کا ذکر شیخ طوسی نے کیا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے حرم میں مسجد اربع کی طرح مسافر کو اختیار ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے یا تمام پڑھے۔ مسجد کوفہ میں تمام نماز پڑھنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حضرت امیر علیہ السلام کا حرم ہے اور آپ کی قبر مبارک حرم کا موضوع و مرکز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ محفوظ ہے کہ نماز اہتمام 4 مقامات پر ہے: حرم اللہ، حرم رسول، حرم امیر المؤمنین علیہ السلام، حرم حسین ابن علی علیہ السلام۔ حقیقی حرم امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، مسجد کوفہ اس میں داخل ہے۔ حضرت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ابن جنید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسین اصفاری نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نجف اشرف اور باقی تمام ائمہ معصومین کے مشاہد مقدس حصے میں نمازی کو اختیار ہے کہ وہ قصر پڑھے یا پوری پڑھے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ جو جگہ مقدس ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد والی جگہ بھی اس کی وجہ سے مقدس اور محترم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقدس جگہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو تقدس عطا کرتی ہے۔ بس ہر جغرافیائی میقات اور زمانی میقات کے لیے حریم ہے۔ اس کے بہت زیادہ مثالیں ہیں جن کا بیان یہاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اربعین کے دن سے قبل اور بعد والے ایام اربعین کے دن کے حریم ہوتے ہیں۔ اربعین کا ایک موسم ہے جس طرح کہ حج کا ایک موسم ہے۔ یہ وہ امر ہے کہ شریعت میں جس کے بہت سے دلیل موجود ہیں۔ اس کتاب کا اگلا باب جو ہے وہ کافی انٹریسٹنگ ہے، جہاں پر سیکولرزم اور زیارت حسین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بعض سیکولرز کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف جانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنے امور سے چھٹی کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان ایک جمود پیدا ہوتا ہے۔ یہ جمود نقصان دہ ہے۔ ان میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے جو کہ تہذیب و تمدن کا قائم اور بدن اور مادے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، جن چیزوں کا روح سے تعلق ہے ان کے شمار میں نہیں آتی۔ وہ اس میں نہ تہذیب دیکھتے ہیں اور نہ ترقی دیکھتے ہیں۔ زیارت اربعین کے موقع پر لوگوں کو اپنی ملازمت اور کاروبار سے چھٹی کرنا پڑتی ہے۔ اس سے زندگی اور روزگار معطل ہو جاتے ہیں، معاشرے پر اچھے اثرات نہیں پڑتے۔ جی ہاں، یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو تہذیب اور تمدن کو صرف جسمانی ضروریت تک محدود جانتے ہیں۔ لیکن جہاں بات جسم کی ہے وہاں روح کی اس سے پہلے ہے۔ جب اس الہی و ربانی گولڈن جوبلی میں شرکاء شرکت کرتے ہیں تو اس میں شرکاء کا طرز و طریقہ بدل جاتا ہے، اخوت و اصرار کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ہر آدمی میں عاجزی اور انکساری دکھائی دیتی ہے۔ ہر ملک میں
तातुलात होते हैं, इदारे बंद होते हैं, दफ्तर काम छोड़ देते हैं। इसी तरह मगरबी ममालिक का भी यही हाल है। वहाँ भी तातुलात का रिवाज है। ईद त्योहारों के अय्याम हैं। इस माशरे में लोग इन त्योहारों में वो काम करते हैं जिसे जिस्मानी तकसीम से ताबीर किया जा सकता है। जिस्मानी सुकून और तस्कीन को वो तहजीब व तमद्दुन ख्याल करते हैं। हालांकि हकीकी तहजीब वो है जिसमें बदन और रूह दोनों की तामीर हो, क्योंकि इलाही तख्लीक का राज भी इसी में है। इंसान बदन और रूह का मुरक्कब है। वो लोग जो सिर्फ मादे की बात करते हैं, यानी सिर्फ मटेरियलिस्टिक बात करते हैं, वो रूह की नहीं करते। वो मादे के तवाफ में ही निजात समझते हैं। क्या इनके सामने हज बैतुल्लाह का प्रोग्राम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हज के लिए 3 माह मुकर्रर कर दिए, हालांकि मनासिक हज 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होते। इसी तरह अल्लाह ताला ने साल के हर माह में एक उम्रा मुस्तहब करार दिया है, और इसने अपने घर को बनी आदम के लिए अमन का गहवारा बनाया है कि वो सारा साल इसमें हाजिरी दे सकें। ये सब इसलिए है ताकि रूह और मादे और दुनिया आखिरत के दरमियान तवज्जो बरकरार रहे। इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, हाँ अगर है तो वो आखिरत के साथ ही है। आखिरत का रास्ता इसी दुनिया से गुजरता है। अगर रूह मर जाए तो मादा मर जाता है। हकीकी ज़िंदगी इस दुनिया और मादे से नहीं मिल सकती। दुनिया और मादे के एजेंडे की कोई हैसियत नहीं है। असल एजेंडा हयात इंसानी का एजेंडा है, रूह की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। अगला बाब ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम ही तज़कीर व तकरार का राज है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस, इनके तज़किरे कसरत के साथ क्यों किए जाते हैं। लोग सालाना, माहाना या रोज़ाना मजलिस अज़ा बर्पा करते हैं। ज़ियारत हुसैनी कसरत के साथ पढ़ी जाती है, बल्कि हर लम्हा सैयदुश्शुहदा की मजलिस बर्पा है। इस सवाल का जवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का अफ़ज़ल वक्त कौन सा है। आपने फरमाया, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आपकी हर वक्त ज़ियारत की जाए, कोई वक्त मखसूस नहीं है। ज़ियारत वो अमल है कि इस अमल से बेहतर कोई दूसरा अमल नहीं है। जो कसरत के साथ ये अमल करेगा तो वो खैर कसीर पाएगा। मजलिस अज़ा और ज़ियारत हुसैनी की कसरत में बहुत से रास पनाह हैं जिनका इहाता मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ कुरान करीम और अहले बैत के अमल से साबित है। क्या इस अमल के कसरत में फ़ायदा है या नुकसान? तो आइए देखते हैं। राज अव्वल, अहले बैत अलैहिस्सलाम का बरनामा इलाही बरनामों में से एक ज़ख़ीम तरीन बरनामा है। इस बरनामे को क़ियादत और ताकत की ज़रूरत है। ये क़ियादत और ताकत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास है। इस एतबार से कसरत मजलिस एक बेकार और फजूल काम नहीं है, बल्कि एक मुफीद काम है। जिस कदर ये मजलिस हो, इस कदर इंसानियत मजबूत होती है। राज दुवम, इंसान दायमी ज़िक्र का मोहताज है। गुज़िश्ता सफ़ात में हमने ज़िक्र किया कि गिरिया से वो अज़ायज़ जो हैवानी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और इंसानी अज़ायज़ को ताकत मिलती है। रोने से दिल मुनव्वर होता है और अक्ल में पुख्तागी आती है। हैवानी और इंसानी अज़ायज़ के दरमियान तवाज़ुन ज़रूरी है। इस तवाज़ुन को बरकरार रखने का वाहिद ज़रिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसरत के साथ ज़िक्र किया जाए, क्योंकि आपकी ज़ात वाला सिफ़ात एक इनकलाब है जिससे इंसानी मादी कसाफ़तों और आलूदगियों में से निकलकर इंसानियत के साफ़ और शफ़ाफ़ पैकर में इसे ढाल देता है। फिर वो यहाँ से आलम रूहानियत व मानवियत की तरफ परवास करता है। इसे इरफ़ान व मारिफत की मेराज नसीब होती है। अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के ज़िक्र को छोड़ दिया जाए तो फिर इस दुनिया की अय्यारियों और मक्कारियों से आदमी बच नहीं सकता। सदर इस्लाम के दौर के मुताले से मालूम होता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद कितने बड़े बड़े लोग दुनिया के हथकंडों में फंसे कि फिर इन्हें इससे निजात ना मिल सकी। हालांकि इनके सामने दुनियाए फ़ानी की तबाहकारियाँ थीं
اور آخرت کی ابدی زندگی کے درس بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ 10 مقام پر مقرون کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کو اور اپنے نبی کی اطاعت کو اولو الامر کی اطاعت سے متصل کیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ سب کا بحثوں میں گزر چکا ہے کہ امر شب قدر میں نازل ہوتا ہے۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کی اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ ہم نے اس ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ یقیناً ہم نے تنبیہ کرنے والی اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل واضح کی جاتی ہے۔ ایسا امر جو ہمارے یہاں صادر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ امر ایک عالم ہے جو عالم ابدا، عالم ملکوت پر مشتمل ہے۔ یہ اطاعت ایک عظیم الشان اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اجر رسالت کو مودت فی القربہ میں محصور کر دیا ہے۔ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ روح اصحاب قرآن پر نازل ہوتی ہے، یعنی وہ جو پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ فرمان خدا بندی ہے، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ ہستیاں اصحاب قرآن ہیں۔ شب قدر میں ان پر امر نازل ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے اولو الامر کی حکومت کا دائرہ لامحدود ہے، وہ وسیع و عریض ہے۔ آسمان اور زمین عالم ملکوت کا ایک حصہ ہے، جتنے عوالم اور عالم ملکوت کا حصہ ہیں۔ اسی الہی فرمان سے یہ واضح ہے کہ اولو الامر کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مقرون ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مقرون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دار و مدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دار و مدار اولو الامر کی اطاعت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان طیب طاہر ہستیوں کی اطاعت کو اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مقرون کیا ہے۔ جب ایک انسان ان شخصیت کے فضائل اور مناقب سے آگاہ ہوتا ہے تو ان کی قیادت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ ان کے مصائب و عالم کے مطالعے اور ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے اللہ کی دین کی بقا کے لیے کس قدر جد و جہد کی ہے۔ راز چہرم: ہر انسان اکثر اپنے حالت اور واقعات میں گم رہتا ہے۔ کبھی وہ فکر معاش میں گھرا ہوتا ہے، کبھی وہ حاسد کی حسادت اور دشمن کی عوادت سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے کہ فلاں مجھے اذیت سے دوچار رکھتا ہے اور فلاں مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات کا طواف کر رہا ہے اور وہ حیران اور سرگردان ہوتا ہے۔ اگر انسان اسی حال میں رہے اور اس کی شب و روز اسی صورت میں گزرے تو وہ جلد از جلد اس دنیا سے چل بسے۔ یعنی انسان اگر سید الشہداء کا محب بن جائے اور ان کے غم و حزن میں زندگی گزارے تو اسے اپنے احسان سے نجات مل سکتی ہے، تو پھر انسان اپنے آقا کے غم میں مصروف ہو جاتا ہے، اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کب ظالموں سے انتقام لے گا، کب اس کا وعدہ پورا ہوگا، کب حضرت مہدی اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کریں گے۔ جی ہاں، ان دونوں غم کے درمیان فرق ہے، ایک غم نفس ہے اور دوسرا غم امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب انسان اپنی فکر چھوڑ کر امام کے غم میں مغموم ہوتا ہے تو اسے اللہ کے دین کی فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کا دین ترقی کرے، پھولے پھلے، کلمہ امام بلند ہو، حق و عدل کا بول بالا ہو، اہل بیت نبوت علیہ السلام کے نور سے کائنات منور ہو۔ اپنی ذات کا غم موت ہے،
غم حسین حیات ابدی ہے۔ جب انسان حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو انسانیت نفس نورانیت سے تبدیل ہو جاتی ہے، نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خلوص اخلاق کی فضاؤں میں مہو پرواز ہو جاتا ہے۔ ہم یہی تمام کیفیت زیارت اربعین کے مقدس ماحول میں پاتے ہیں، جب زائرین نجف اشرف سے کربلا کی طرف پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے راز وہی منکشف ہو جاتے ہیں۔ زیارت اربعین کے موقع پر انسان میں تمام انسانی صفات جلوہ گر ہو جاتی ہیں، جن پر ملائکہ رشک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہیں آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہوتا ہے۔ اس دوران کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آتا جس سے شرف انسانی کی تذلیل ہوتی ہے، بلکہ ہر طرف ایثار کی بات نسیم کے جھونکے ہوتے ہیں، پرسکون اور پرامن ماحول ہوتا ہے، جہاں ذات کی بات نہیں ہوتی بلکہ خیرات اور حسنات کی باتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے جب حسین علیہ السلام کائنات کا قبلہ ہوں گے، کیونکہ وہ قبول کا کعبہ ہے۔ وہ صرف ابدان کا قبلہ نہیں بلکہ ارواح کا قبلہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کسی نے دریائے فرات کے کنارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی تو اس نے اللہ کے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تھے۔ جو حسین کی ذات میں فنا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ جو آقا حسین علیہ السلام پر قربان ہوا تو وہ اللہ رب العزت پر قربان ہوا، کیونکہ سید الشہداء کا اتصال اللہ سے ہے۔ انہیں اللہ کے دین، مظلوموں اور محروموں کی فکر تھی، اس کے لیے کربلا میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جی ہاں، یہی رجعت ایک قسم ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے۔ رجعت کے معنی وہ مفہوم یہ ہے کہ جب اقوام عالم اپنے نظاموں سے دل برداشتہ ہو جائے گی تو وہ اس عدالت الہی کا مطالبہ کرے گی جو اللہ نے اپنے ولی امام حسین علیہ السلام کے انقلاب میں رکھ دیا ہے۔ یہ برنامہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو وہ حسینی انقلاب میں ہی ہے، جو عدل حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگلا باب، حضرت امام حسین علیہ السلام اور مسئلہ رجعت۔ یہاں ایک اہم و مہم نکتہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہونا ہے۔ ہم اللہ کی یادگار میں اکثر ان کے ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس طرح ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ظہور کی بھی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ آپ اپنے فرزند کے ظہور کے بعد ظہور کریں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے زمانے میں اپنے زمین پر عدل کرے۔ وہ عدل حضرت امام مہدی اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عدل سے عظیم ترین ہوگا۔ روایت اہل بیت میں بھی یہی کچھ ہے۔ رافع بن امراہی سے روایت ہے کہ اس دنیا میں جس سے بھی پہلے واپس آنا ہے وہ ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور آپ کے اصحاب ہیں، اور ان کے ساتھ یزید اور اصحاب کو آنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو اپنے قاتلوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، سب سے پہلے جس شخصیت کو واپس آنا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ کو ایک لمبا عرصہ حکومت کرنی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی آبرو آپ کی آنکھوں پر آ جائے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رجعت کے بارے میں پوچھا گیا کہ رجعت حق ہے تو آپ نے فرمایا ہاں، رجعت حق ہے۔ پھر پوچھا گیا سب سے پہلے کسے واپس آنا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے واپس آنا ہے۔ آپ کو حضرت قائم اجر اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد آنا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا تمام لوگ واپس آئیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ گروہ در گروہ لوگ میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔
جی ہاں، عقیدہ رجعت کا یہ وہ مفہوم ہے جس کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمیق ترین معرفت حاصل ہوتی ہے، جس نے آپ کے حقوق کی معرفت کے حصول کے بعد آپ کی زیارت کی مقام و مرتبہ اسے ہی حاصل ہے۔ حسینی معرفت کے درجات میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کیجئے جو مستقبل کے حسین ہیں، نہ کہ صرف ماضی کے حسین ہیں۔ اگلا باب، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اکیلے خروج کیوں نہیں کیا تھا؟ یہاں مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خروج کیوں کیا تھا، عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کیوں گئے تھے، اکیلے خروج کیوں نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ علیہ السلام کو آپ کی شہادت کا علم بھی تھا۔ آپ کے عورتوں اور بچوں کے ساتھ خروج کرنے میں ایک راز تھا، اس راز سے خود امام علیہ السلام نے پردہ اٹھایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام سے حضرت محمد بن حنفیہ نے ملاقات کی تھی اور آپ سے آپ کے خروج کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے جواب دیا، اللہ انہیں اس پر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جی ہاں، سید الشہداء علیہ السلام عالم بشارت کے لیے ہر زاویے سے قید و رہبر اور اسوہ ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، جیسے کہ ازواجی زندگی ہے، آئلی زندگی ہے، معاشراتی زندگی ہے۔ اسی طرح انسان کے بہت سے پہلو ہیں جس نے انسان گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کہہ دیجئے تمہارے آباء اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے برادری اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو اور تمہارے وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے پسند کے مکانات، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آیا، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ مذکورہ تمام متعلقات اور پہلوئے کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان تمام رشتوں کو اپنے ساتھ لیا اور سبھی کو اللہ کے دین پر مختلف صورتوں میں قربان کر دیا۔ آپ نے اپنے تمام اہل بیت کو میدان کربلا میں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خواتین تھیں، بہنیں تھیں اور بیٹیاں تھیں۔ اس لحاظ سے آپ نے ہر طرح سے قربانی دی۔ آپ نے صرف اپنی شہادت پیش نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے اپنے جوانوں کی قربانی دی اور اپنے خواتین اور بچوں کے اثرات برداشت کیے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کے اصحاب و انصار آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے انہیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ اے وہ جسے آقا حسین علیہ السلام سے محبت ہے، جس طرح سے آقا نے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسی طرح تو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، صرف مال اور اولاد نہیں بلکہ جو تیرے دوست ہیں، اصحاب و انصار ہیں، انہیں بھی قربان کر دے۔ جن جن لوگوں کو تیرے نام سے محبت ہے انہیں بھی قربان کر دے۔ مذکورہ بالا بحث کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مدرسہ ہے، کالج ہے، بلکہ عظیم الشان یونیورسٹی ہے۔ علاوہ ازیں آپ وہ تمام کتاب ہیں جس کی صفحات میں جوانوں کی قربانیوں کا ذکر ہے، پیاروں کی قربانیوں کی داستانیں ہیں، اصحاب اور اتباع کرنے والوں کی قربانیوں کے تذکرے ہیں۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر ملکوتی دروس ہیں، عبرتیں ہیں، معاشراتی امور کے جامع تشریحات ہیں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب معاشرے کے تمام تشریحات سید الشہداء کے انقلاب میں موجود ہیں۔ اگلا باب، حسینی زوار اور نور حسینی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے درمیان اور آپ کے برادران اور آپ کے اصحاب کے درمیان جو تعلق ہے، اس کا اساس حب ہے، یعنی محبت ہے۔ آپ کی اولاد کو، آپ کے برادران اور آپ کے اصحاب کو آپ کے ساتھ شدید محبت ہے۔ یہ تکلیفی قصہ نہیں ہے اور اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ عقل اس کی بلندیوں تک پرواز نہیں کر سکتی۔ یوم عاشور کی حدیث کی تفسیر عقل سے نہیں کی جا سکتی۔ عقل کی پرواز محدود ہے۔ سید الشہداء کا مقام بہت بلند ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کے مقام کو قلبی انسانی سے بھی نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ اسے تکلیف سے حل کیا جا سکتا ہے۔ خدایا،
میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا اور نہ جنت کی طمع کے لیے کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے بعض اعمال کچھ ایسے ہیں جن کی تفسیر خوف نار اور طمع جنت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ عقل کی دعوت ہے اور نہ اس فرمان سے کی جا سکتی ہے۔ میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا ہے، اس لیے میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ محبت ہے۔ عقل میں وہ طاقت نہیں جو حب میں ہے۔ حب میں جو حرکت ہے وہ تکلیف کی حرکت سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تف حب کی حرکت ہے، عقلی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف کی قوت اور حرکت سے بہت زیادہ قوی اور متحرک ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین آپ کی جمال کا دیدار میں مشروف ہوں گے۔ انہیں اپنے ازواج حور العین کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ زریرہ سے روایت ہے کہ معصوم نے فرمایا: اے زریرہ، زمین پر کوئی ایسی مومنہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہ ہو کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تاکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مدد کرے۔ پھر فرمایا: اے زریرہ، جب قیامت کا دن ہوگا اور حضرت امام حسین علیہ السلام عرش الہی کے زیر سائے تشریف فرما ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام زائرین اور شیعوں کو جمع کرے گا تاکہ وہ سید الشہداء کے حسن و جمال، کرامات و نصرت، محبت، مسرت کا دیدار کرے۔ اس وقت اہل ایمان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقامات و کرامات کا علم ہوگا۔ آپ کے مقامات کا حقیقی علم اللہ رب العزت کو ہے۔ زائرین امام علیہ السلام کے پاس ان کی جنتی بیویوں کی طرف سے قاصد آئیں گے اور کہیں گے: ہم تمہاری بیویوں کی طرف سے ان کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہم تمہاری بیویوں کی طرف سے ان کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمہارے انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہیں، اب ان کے پاس واپس آ جاؤ۔ یہ زائرین جو حسینی جمال کے دیدار میں گم ہوں گے، ان سے کہیں گے: تم واپس جا کر انہیں پیغام دو کہ اگر اللہ نے چاہا تو جلدی آئیں گے۔ اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق امام حسین علیہ السلام کا حسین سے جو تعلق اور علاقہ ہے وہ تکلیف اور عقلی سے مافوق ہے اور عقل کی قدرت اور طاقت سے مافوق ہے۔ حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صفت حبیب اللہ ہے۔ یہ وہ عظمت ہے جو کسی دوسرے نبی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ جس طرح جہنم وسیع ہے اور اس کی وسعت کو ناپا نہیں جا سکتا، اسی طرح جنت کی وسعت ہے۔ سید الشہداء کی حکومت اور عظمت سب پر بھاری ہے۔ عالم نور میں جو جذب کی کیفیت ہے وہ عالم جنان اور عالم میزان سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین حسینی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے نور کا دیدار کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے نور کے جذب کی کیفیت میں گم ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ اپنے حور العین سے بیویوں کا خیال بھی نہیں کریں گے۔ وہ نور حسینی کے دیدار کی لذت کو کیسے چھوڑ سکیں گے؟ میں تیری عبادت تیری جنت کی طمع میں نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ خدایا، میں نے تجھے بارہا متعدد مرتبہ عبادت کے اہل پایا ہے، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ جس نے تجھے پایا اسے سب کچھ مل گیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ اس لیے سید الشہداء نے فرمایا: جس طرح مجھے وفادار اصحاب ملے وہ کسی دوسرے کو نہیں ملے، میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے بہتر بھی کسی کے اصحاب ہیں۔ جس طرح میرے اہل بیت نیک اور چاہنے والے ہیں، اس طرح کسی اور کے اہل بیت نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات میں فنا کر دیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ وہ عنقریب قتل ہوں گے اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ نور حسینی میں کھو کر رہ گئے تھے۔ نور حسینی میں وہ جذب کی قربت ہے جو جنت اور اس کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ حسینی نور تمام انوار سے مافوق ہے۔ جی ہاں، جب حسینی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں معاشرے کا ہر طبقہ ملتا ہے، بلکہ ہر عمر کا انسان حسینی کتاب میں ملتا ہے۔ حسینی کتاب کتاب تعریف ہے۔ جو جذب انجذب اور جو کشش مقناطیسیت حسین علیہ السلام میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس کتاب کا آخری باب شہادت حسین علیہ السلام حرارت ہے۔ دائرہ حسینی ہمیشہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔
جو لوگ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں وہ پھر سے اس سے باہر نہیں جاتے بلکہ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی شبیہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہی مقام ہے جو قرآن کریم کا مقام ہے۔ جس طرح قرآن پرانا نہیں ہوتا، اس کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوتا، بلکہ آئے روز اس میں جدت آتی ہے اور تازگی آتی ہے، اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اس کی نورانیت نئی نسل کے قلوب کو منور کرتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل وہ حرارت ہے جو اہل ایمان کے قلوب میں ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ حرارت صرف مومنین صالحین کے قلوب میں نہیں پائی جاتی بلکہ دوسرے لوگوں کے قلوب میں بھی پائی جاتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عزاداران حسینیت سے محبت عقیدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات صرف شاعرانہ تخیل یا کسی کی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلسفیانہ، دانشورانہ اور عقلی و منطقی بات ہے۔ اس کا تعلق روحانی علوم سے ہے۔ یہاں ارواح کے درمیان ایک رابطہ ہے جو ارواح کے درمیان جاری اور ساری ہے۔ وہ ارواح ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو علوم روحیہ کے اعتبار مشرق مغرب کے تمام لوگوں میں واضح ہے۔ ہماری یہ بات کوئی خود ساختہ نہیں ہے اور نہ منطقی مغالطہ و قیاس ہے، بلکہ یہ عالمی امور ہے جو عالمی بشریت پر واضح ہے۔ یہ تعلق اور تو جو نفوس میں ہے وہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعلق نسل در نسل بڑھتا رہتا ہے۔ یہ تعلق وہ علاقہ جو کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ سید الانبیاء علیہ السلام، سید الاوصیاء، سید النساء اور ان کی ذریات طاہرہ میں بھی نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، وہ مقام سید الشہداء کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اے ابا عبداللہ، آپ کے دن سا کوئی دن نہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا، بلکہ تمام ائمہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، فلاں یوم کے معنی یہ ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جو عالم ہے وہ عالم خاص ہے، جو جاذب و انجاذب آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جو روحانی منزل آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کعبہ قلوب ہے، کعبہ ارواح ہے۔ تمام ارواح آپ کے ارد گرد طواف کناں ہے۔ آپ کو ارواح اور قلوب کی مرکزیت حاصل ہے۔ تمام قلوب میں آپ کی محبت جمع ہے۔ اس محبت کی گرمی کبھی چبھنے والی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں سید الشہداء کی منزل عظمت واضح کرتی ہیں۔ جب تک بشریت باقی ہے اس وقت تک آپ کی فضیلت باقی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری یہ پیشکش یہیں ختم ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔